अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं अपना नावल। फातिमा बस करो बेटा, क्यों रो रो कर हलकान हो रही हो? तुम अकेली नहीं जा रही हो, गनी है ना तुम्हारे साथ, और वहाँ इसकी फैमिली भी तो है। लेकिन आप लोगों से तो दूर जा रही हूँ, उसने रोते हुए कहा। एयरपोर्ट पर इसकी सारी फैमिली मौजूद थी। तो तुम कौन सा हमेशा के लिए जा रही हो? साल बाद फिर हमारे सरों पे आप पहुँचोगी, इसका भाई बेहद शरारती अंदाज में कह रहा था। पता है साल में कितने दिन होते? उसने सूसू करते हुए पूछा। पूरे 365 दिन। और फिर खुद ही बच्चों की सी नाराज़गी से जवाब दिया। गनी बेहद इंटरेस्टिंग से इससे देख रहा था। अनाउंसमेंट हो रही थी। गनी ने इसकी फैमिली से अलविदा कलमात कहे। फातिमा ने फिर से रोना शुरू कर दिया। इसने फातिमा का हाथ पकड़ा और अंदर की जानिब चल दिया। फातिमा शादी के 1 माह बाद इटली जा रही थी। गनी की सारी फैमिली वहीं सेटल थी। गनी और इसके वालिदैन एक ही घर में रहायश पजीर थे, जबकि इसका बड़ा भाई और भाभी इसके घर से कुछ फासले पर मौजूद एक अपार्टमेंट में रहते थे। किसी भी जगह पर सेटल होने में मुश्किलात पेश आती हैं। फातिमा दुनिया से अनोखी नहीं थी जो इसे ये मुश्किलात पेश न आती। अलबत्ता इसके सास और ससुर के रवैये की वजह से इसकी मुश्किलात में काफ़ी हद तक कमी आई थी। शुरू शुरू में फ्लोरेंस की सड़कों पर घूमते हुए वो बुरी तरह से घबरा जाती थी। वहाँ पर मौजूद वेस्टर्न औरतों की हरकतें किसी भी शरीफ औरत को नज़रें झुकाने पर मजबूर कर सकती थी। वो ओ गॉड कहते हुए रुख मोड़कर खड़ी हो जाती। इसका चेहरा यकदम सुर्ख हो जाता और गनी इस पर बेसख्ता हंसता चला जाता। जवाबन वो एक नाराज सी नज़र इस पर डालती। गनी में गनी में वो तमाम खूबियाँ मौजूद थी जो किसी भी मर्द को बेहतरीन शौहर साबित करने के लिए काफ़ी होती हैं, और फातिमा में वो तमाम खूबियाँ थी जो किसी भी औरत को बेहतरीन बीवी साबित करती हैं। इसे अपना आप पंखड़ी की तरह हल्का फुल्का लगता। इसे लगता वो पहली ज़िंदगी गुजार रही थी, वो जी रही है। वो खुश नहीं थी, वो सरशार थी। गनी, तुम्हें अब फातिमा से बात कर लेनी चाहिए। पापा, मुझे समझ नहीं आता मैं इससे कैसे बात करूं। बात तो करनी पड़ेगी बेटा, इसके बगैर चारा नहीं। नफीसा गनी की माँ ने पहलू बदलते हुए कहा। मामा, ये सब आपका कसूर है। अगर आप लॉन्च में दाखिल होती फातिमा को देखकर वो यकदम चुप हो गया था। क्या बात है, आप लोग खामोश क्यों हो गए? फातिमा ने चाय की ट्रे खींचते हुए कहा। हमें बुजुर्गों का एहतराम करना सिखाया गया है। महमूद साहब गनी के वालिद ने इसे देखते हुए खुशगवार अंदाज में कहा। इसने महमूद साहब को चाय की प्याली पकड़ाते हुए बेहद नाराजगी से इन्हें देखा। महमूद साहब का कहका बेसाख्ता था। क्या मैं कभी इसको कुछ बता सकूंगा? गनी ने महमूद साहब की किसी बात पर बेतहाशा हंसती हुई फातिमा को देखकर सोचा। माय गुडनेस, क्या हुआ? या अल्लाह खैर। वो हड़बड़ा कर उठी। रात के 2 बजे इसकी नींद गनी के अल्फाज से टूटी थी। वो सेल फोन पर किसी से बात कर रहा था। परेशानी इसकी आवाज़ और अंदाज से झलक रही थी। वो सीने पर हाथ रखे से देख रही थी। क्या हुआ? फातिमा ने पूछा। हाँ, वो बुरी तरह चौंका। कुछ नहीं मतलब, फातिमा ने हैरत से दोहराया। अगर कुछ नहीं तो रात के 2 बजे आपके इस कदर परेशान होने की वजह? गनी ने गहरी सांस खारिज करके इसे देखा। मेरी कंपनी के मेन ब्रांच में आग लग गई और ब्रांच मैनेजर होने के नाते मुझे वहाँ जाना है। इस नवानी से झूठ बोला। क्या आग लग गई है? आप मुझे ना बताते और बात थी। अब आपका क्या ख्याल है? मैं आपको जाने दूंगी। फातिमा बेड से उठकर इसके सामने जा खड़ी हुई। फातिमा, प्लीज़ तुम सो जाओ, मैं आ जाऊंगा। ओके, इसने फातिमा को गाल थपथपाते हुए कहा। मगर गनी कहा ना सो जाओ। इसने कार की चाबी उठाई और वॉलेट जेब में डाला। गनी, मेरी बात सुने। वो दरवाज़ा खोल चुका था। वो पीछे हटी। इसने कार स्टार्ट की। क्या मैं अब सो सकती हूँ? उसने मार्बल की सीढ़ियों पर बैठते हुए खुद से सवाल किया। जवाब बड़ा वाज़ा आया था, यकीनन नहीं। गनी ने मुड़कर फातिमा को एक नज़र देखा। वो इसे मार्बल की सीढ़ियों पर बैठी नजर आई। इसका दिल चाहा कि इससे कहे कि उठकर कमरे में चली जाओ, पर वो इससे ये नहीं कह सका था क्योंकि इसे बहुत जल्दी थी। वो सुबह 5 बजे घर वापस आया था और आते ही इसे हैरत का शदीद तरीन झटका लगा था। फातिमा मार्बल की सीढ़ियों पर इसी तरह बैठी थी जिस तरह वो छोड़कर गया था। गनी को बेख्तियार याद आया कि घर से बाहर निकलते वक्त सर्दी से इसके दांत बजने लगे थे और वो इस वक्त आम सा स्वेटर भी नहीं पहने हुई थी। गनी ने इसे बहुत तेजी से अपनी तरफ आते देखा। आप ठीक है ना? वो इसके गाल पर हाथ रखकर परेशानी से पूछ रही थी। इसके हाथ की ठंडक यकदम गनी को अपने पूर में उतरती हुई महसूस हुई। ये औरत मुझे दिन ब दिन कमज़ोर कर रही है। मैं कैसे इसे बताऊं? मैं गनी ने इसे देखते हुए बेचैनी से सोचा। गनी, मैं और तुम्हारे पापा हज पर जा रहे हैं। तुम्हारी भाभी की माँ की तबीयत सख्त ख़राब है, वो भी पाकिस्तान जा रही है। मुझे बताओ अब क्या होगा? गनी के ब्रश करते हुए हाथ बेख्तियार हो गए। इसने ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपनी माँ का चेहरा देखा। क्या हुआ? माँ अपनी औलाद को तकलीफ पहुंचा सकती है? अगर नहीं तो ये आधा झूठ है, और अगर हाँ तो ये कड़वा सच है। वो खामोशी से आईने के सामने से हट गया। गनी, वो क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा रोएगी, चलाएगी। यहाँ पर वो बिल्कुल अकेली है। तुम मर्द हो कर खामख्वाह में एक औरत से डर रहे हो। इसकी माँ इसे फातिमा की बेबसी से आगाह कर रही थी। क्या मैं इसकी मोहब्बत, वफादारी, खुलूस के बदले में इसे तकलीफ पहुँचाऊँ? क्या इसका रोना चलाना कोई मायने नहीं रखता? वो अपने कंधे पे धरे अपनी माँ के हाथ को नहीं
دیکھ رہا تھا، در حقیقت وہ سوچ رہا تھا۔ دیکھو، آج نہیں تو کل، پرسوں، سال، کسی تاریخ میں تمہیں اسے یہ بات بتانی پڑے گی، تو پھر آج کیوں نہیں؟ ویسے بھی یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی تم بنا رہے ہو۔ کون سی آسائش ہے جو اس گھر میں میسر نہیں ہے؟ سب کچھ تو ہے اس کے پاس۔ اس کی ماں اسے پٹیاں پڑھا رہی تھی۔ کیا آسائش اس کے ہونے والے نقصان کو پورا کر سکتی ہے؟ غنی، میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ اس کے بعد نفیسہ بیگم نے اس کی خاموشی سے تنگ آ کر کہا۔ اس نے خاموش نظروں سے ماں کو دیکھا۔ پلیز آپ یہاں سے چلی جائیں، وہ مدھم آواز میں بولا، بلکہ جس سے بھی جہاں جہاں جانا وہ چلا جائے۔ آپ لوگوں نے مجھے اس مشکل میں پھنسایا ہے، بہت خاطر کیا آپ نے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کہیں دور جنگلوں میں نکل جاؤں۔ وہ یکدم بھڑک اٹھا تھا۔ میں دنیا کی کسی بھی عورت کو یہ بات بتا سکتا مگر فاطمہ کو نہیں بتا سکتا۔ آپ نہیں جانتی ماما، آپ جان بھی نہیں سکتی کہ میں کیا کھو دوں گا۔ نفیسہ نے حد از حد حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ ہمیشہ سے دھیمے لہجے میں بات کرنے کا عادی تھا اور ان کے سامنے تو اس نے کبھی بھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ آج ایک عورت کے لیے اس نے نفیسہ سے اونچی آواز میں بات کی تھی۔ ان کے دل میں فاطمہ کے لیے ناپسندگی کے جذبات ابھرے تھے۔ آپ یہاں سے چلی جائیں پلیز، مجھے اکیلا چھوڑ دیں، فار گاڈ سیک۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر کہہ رہا تھا۔ غنی، کیا آپ کہیں جا رہے ہیں؟ فاطمہ نے ورک کلوک کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کب تک آئیں گے؟ صرف 15 منٹ بعد۔ ماما پاپا نہیں ہے نا، اس لیے میں ڈر رہی تھی اگر آپ زیادہ وقت کے لیے جاتے تو۔ وہ الماری میں کپڑے رکھتے ہوئے مڑی۔ غنی کمرے سے جا چکا تھا، اسے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز ہے۔ کیا مسئلہ ہے غنی کے ساتھ؟ پچھلے کچھ دنوں سے وہ بہت الجھے ہوئے وہ لاتعلق سے رہنے لگے تھے۔ 3 ماہ میں ان کے ہر انداز، ہر کیفیت سے آگاہ ہو چکی ہوں، مگر ان کا یہ روپ ناقابل فہم ہے۔ اس نے پریشانی سے سوچتے ہوئے الماری میں ایک دفعہ پھر سے کپڑے رکھنے شروع کر دی۔ اس کی گاڑی ایک سفید رنگ کے اپارٹمنٹ کے سامنے رکی۔ یہ اس کے بھائی کا اپارٹمنٹ تھا۔ اس کا بھائی اور بھابھی 4 روز پہلے پاکستان جا چکے تھے۔ اس نے کال بیل پش کی، ایک خاتون باہر آئی۔ ہیلو رومی۔ وہ پورے 15 منٹ بعد گھر میں موجود تھا۔ وہ کمرے میں گیا، وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ کچن میں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، وہ وہاں چلا گیا۔ وہ کافی دیر اس کے پیچھے کھڑا سے برتن دھوتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ یکدم مڑی تھی، برتن ختم ہو چکے تھے اور شاید سب کچھ ختم ہونے جا رہا تھا۔ غنی کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہوئی۔ فاطمہ کے چہرے پر حیرت ابھری اور پھر وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب آئی۔ مائی گاڈ غنی، یہ کس کا بچہ اٹھا کر لے آئے ہیں؟ اس نے غنی کے بازو میں موجود 4 ماہ کے سوئے ہوئے بچے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بچے کو چومنے کے لیے جھکی۔ میرا؟ فاطمہ منجمد ہو گئی تھی۔ وہ بچے کو چوم نہیں سکی تھی۔ پیروں کے نیچے سے زمین کیسے سرک جاتی ہے، اس کے معنی فاطمہ اور غنی سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ 15 منٹ پہلے کا شخص اور 15 منٹ بعد کا شخص، صرف 15 منٹ اور سب ختم۔ آسمان سے گرنا اسی کو کہتے ہیں۔ کیا فاطمہ کبھی سوچ سکتی تھی کہ اس کی زندگی میں 15 منٹ ایسے بھی آئیں گے جن کے گزر جانے کے بعد وہ شخص جس شخص کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہے گی وہ غنی محمود ہوگا؟ غنی محمود بدلا تھا یا پھر وہ خود؟ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ نہیں جان پا رہی تھی اسے کیا ہو رہا ہے۔ اس نے شدت سے ایک چیز کی خواہش کی، اسے رونا آ جائے۔ کوئی چیز دباؤ کو بڑھا رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس خارج کر کے اس غبار سے چھٹکارا پانا چاہا مگر وہ ناکام رہی۔ اس نے کمرے کی کھڑکیاں کھولنی شروع کر دیں۔ اس کے سر میں یکدم شدید درد شروع ہو گیا تھا۔ فاطمہ۔ غنی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ یہاں سے چلے جائیں، اس نے مٹھیاں بھینچ کر کہا۔ فاطمہ، میں بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کے آواز سرد تھی۔ غنی خاموشی سے چلا گیا۔ وہ اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، کم سے کم اس وقت۔ اس نے غنی کے جانے کا انتظار کیا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، لائٹ آف کی اور پھر اس نے کھڑکیاں بھی بند کرنا شروع کر دی۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ اسے کمرے میں چھائے اندھیرے اور اپنے اندر چھا جانے والے اندھیرے میں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ کمرے میں موجود اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی، وہ اپنی زندگی میں ایک دم چھا جانے والے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ روشنی کے بغیر دنیا کا کوئی انسان اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اندھیرے میں دیکھ سکے۔ فاطمہ کے پاس فی الحال روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی۔ اسے اپنا وجود دھوپ میں پڑی برف کی طرح پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ سب کچھ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ 15 منٹ میں رات کے 3 بجے وہ اسی حالت میں بیٹھی سوچ رہی تھی۔ غنی اور دھوکہ اور غنی دونوں مترادف تھے یا متضاد، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے سر کا درد شدت اختیار کر چکا تھا۔ غنی، اس نے غنی کا نام پکارنا چاہا، اس کے صرف ہونٹ ہل سکے۔ اس نے دوبارہ پکارا، اس کی آواز نہیں نکل سکی تھی۔ اس کی آنکھیں دھندلا رہی تھی۔ بس اپنا نام دے کر، مجھے پیار دے کر سب کچھ لے لیا مجھ سے۔ اسے بے اختیار ایک گانے کے بول یاد آئے۔ اس نے پھٹ پھٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اسے اس بچے کے وجود سے اور اس کے بچے کے حوالے سے جڑی کسی عورت کے وجود سے تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی تو صرف اس بات پر کہ غنی نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ اس کی روانی سے بہتے آنسو ایک دم تھم گئے تھے۔ بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ کمرے میں موجود ہر چیز کو توڑ دے۔ نیند کی ضرورت اسے شدت سے محسوس ہوئی۔ وہ اب سلیپنگ پلز تلاش کر رہی تھی۔ تھوڑی
سی تگودود کے بعد پیناڈول اسے مل گئی تھی۔ اس نے 3 پلز لے لیں۔ اسے اب نیند کا انتظار تھا۔ بچے کا رونا شدت اختیار کر چکا تھا۔ اس کا سر کا درد بھی، وہ کون تھی، کیوں تھی اور کس وجہ سے تھی، وہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے خالص ذہن کی کیفیت میں اپنے ارد گرد موجود چیزوں کو پہچانا، جہاں وہ بیڈ پر آنکھیں کھولے چت لیٹی ہوئی تھی۔ اس سے وہ سارا ماحول بے حد نامانوس لگ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ کے، یہ کون رو رہا ہے؟ شاید کوئی بچہ رو رہا ہے۔ کوئی اسے چپ کیوں نہیں کروا رہا؟ میرے سر میں پہلے ہی اتنا درد ہو رہا ہے، پلیز اسے چپ کراؤ اسے۔ وہ بیڈ سے اتری اور مکمل طور پر غائب دماغی کی کیفیت میں تھی۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور ایک جھماکے کے ساتھ پوری رات کسی فلم کی طرح اس کے ذہن میں گھوم کی وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ کمرے میں ابھی تک اندھیرا تھا۔ کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ خیال نہ ہو کہ غنی نے مجھے دھوکہ دیا ہے؟ اس نے ایک دفعہ پھر سے رونا شروع کر دیا۔ اس نے بے بسی سے سوچا، کون کہتا ہے کہ وقت ٹھہرتا نہیں؟ میری زندگی میں تو یہ وقت ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا۔ کیسا مذاق ہے! وہ تلخی سے ہنسی۔ کمرے میں ابھی تک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ دن تھا یا رات اسے معلوم نہیں تھا اور اسے فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ اس نے پردے ہٹائے۔ تیز روشنی کی وجہ سے اس نے دیکھتے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے۔ ضروری نہیں اندھیرا ہی آنکھوں کو اندھا کر دے، یہ کام روشنی بھی کرتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شیشے کے سامنے جا کھڑی۔ اس نے اپنا عکس آئینے میں دیکھا۔ کیا وہ ویسی کی ویسی ہی تھی؟ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی اور سرخ تھی، مگر اس کا چہرہ پہلے کی طرح ہی خوبصورت تھا۔ ناک، ہونٹ، آنکھیں، کسی بھی چیز میں فرق نہیں تھا۔ فرق اس کے چہرے پر پڑا بھی نہیں تھا۔ فرق کہاں تھا؟ خوبصورتی سامنے نظر آ رہی تھی، بدصورتی کہاں تھی؟ کیا میں غنی کو چھوڑ دوں؟ اس نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کیا میں غنی کو چھوڑ سکتی ہوں؟ پھر اس نے سوال میں ترمیم کی، بلکہ اسے کرنی پڑی۔ غنی، تم بدصورت چہرہ لے کر میرے پاس آؤ تو میں پھر بھی تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ تم واقعی مجھ سے میرا سب کچھ لے چکے ہو۔ وہ ذیل بڑبڑاتے ہوئے آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ وہ واش روم میں کافی دیر تک منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتی رہی۔ اس نے گرم پانی والا نل نہیں کھولا تھا۔ اسے سکون کی ضرورت تھی اور وہ اسے ٹھنڈے پانی سے مل رہا تھا۔ وہ اب کمرے کے وسط میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ اس نے بے اختیار گہرا سانس خارج کیا۔ زندگی کو نارمل ہونے میں صرف ایک رات لگے گی۔ قسمت کی ستم ظرفی، فاطمہ بڑبڑائی۔ انسان اپنی قسمت تو خود بنا سکتا ہے، مگر نصیب نہیں۔ نصیب آپ کا حصہ ہوتا ہے، جو آپ کو جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، کی بنیاد پر قبول کرنا پڑتا ہے، چاہے آپ راضی ہوں یا نہ ہوں۔ قسمت آپ کے ہاتھ میں دی جاتی ہے۔ جو کرو گے وہ تمہاری قسمت، جو نہیں کرو گے وہ نہیں میں شمار ہوگا۔ قسمت سے لڑا جا سکتا ہے، نصیب سے نہیں۔ اس نے صبر کیا تھا، اسے بھوک محسوس ہوئی۔ اس نے نصیب سے لڑائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ فیصلہ غلط ہوتا یا صحیح، یہ وقت بتاتا ہے۔ فاطمہ اور غنی کو بھی یہ بات وقت بتانے والا تھا۔ غنی نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ سکون سے چائے پی رہی تھی۔ اس نے نظریں کھڑکی سے باہر کے منظر پر تھی۔ غنی کچن کے دروازے میں بت بنا کھڑا ہو گیا۔ اس کا سکون غنی کے سکون کو برباد کرنے لگا تھا۔ پھر بچہ بہت شدت سے رویا۔ فاطمہ نے بہت تیزی سے آواز کی سمت دیکھا، پھر دروازے میں کھڑے غنی کو دیکھ کر وہ چونک گئی۔ وہ جو حیران ہے ہمارے ضبط پر، کہہ دو قتیل ان سے، جو دامن پہ نہیں گرتا وہ آنسو دل پہ گرتا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ بچے کے رونے میں شدت آئی تھی۔ فاطمہ کھڑی ہوگی۔ غنی پریشان ہوا۔ رستہ اس کے پاس کھڑی بے حد نارمل انداز میں کہہ رہی تھی۔ غنی پیچھے ہٹ گیا۔ وہ آواز کی سمت چل رہی تھی۔ غنی کی پریشانی بڑھنے لگی تھی۔ فاطمہ بچے کے کمرے میں داخل ہوئی۔ مائی گاڈ، کیا کرنے جا رہی ہے وہ؟ غنی بے حد تیزی سے اس کے پیچھے گیا۔ اسے ایک دفعہ پھر دروازے میں پتھر ہونا پڑا تھا۔ فاطمہ بچے کو رومی سے لے رہی تھی۔ وہ اسے ڈانٹ رہی تھی۔ مجھے شک ہے کہ تم آیا ہو۔ اس کے لہجے میں واضح ناراضگی تھی۔ غنی کو جھٹکے پر جھٹکا لگ رہا تھا۔ وہ 10 منٹ میں بچے کو چپ کروا چکی تھی۔ فاطمہ اب اسے سلا رہی تھی۔ غنی کی حالت میں تبدیلی نہیں آئی تھی۔ بچہ سو چکا تھا اور اب وہ اسے کارٹ میں لٹا رہی تھی۔ رومی نے غنی کو دیکھا۔ غنی نے اسے اشارے سے باہر جانے کو کہا۔ کیا یہ پاگل ہو گئی ہے؟ اس نے فاطمہ کو دیکھ کر سوچا، فاطمہ! غنی نے بے حد ہمدردی سے اسے پکارا۔ خاموش! اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اشارہ کیا۔ وہ غنی کا بازو تھام کے اسے کمرے سے باہر لے آئی۔ غنی بے ہوش ہو جاتا تو اس میں حیرت والی کوئی بات نہیں تھی۔ نام کیا ہے اس کا؟ وہ بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے بولی۔ شامر۔ غنی نے پلکیں جھپکاتے بنا جواب دیا۔ افیئر کا نتیجہ ہے یا پھر؟ غنی کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا۔ اس نے کیا کھویا تھا اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ ایک بات اور، اب یا آئندہ کبھی بھی آپ نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو غنی کی زندگی میں فاطمہ کی گنجائش کبھی بھی نہیں ہوگی۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کر رہی تھی۔ اس کی نظروں میں حقارت تھی یا سرد مہری، وہ اندازہ نہیں کر پایا تھا۔ اور شامر کی ماں؟ اس نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ کزن ہے میری، اس نے شادی پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ڈیورس ہو گئی؟ کب؟ 4 ماہ پہلے۔ 4 ماہ پہلے طلاق اور 1 ماہ بعد دوسری شادی؟ مرد کے معنی ہی وحشی اور خود غرضی کے ہیں۔ اس نے بے اختیار ہو کر سوچا۔ میرا دماغ سمجھ سے باہر ہے۔
جلیبی کی طرح سیدھا جو ہوتا ہے وہ مسکرا کر اسے کہہ رہی تھی، اس سے بہتر تھا کہ وہ نہ مسکراتی۔ غنی نے اس کی مسکراہٹ کو بے حد اذیت سے دیکھا۔ گورننس کی چھٹی کراتے تو بہتر ہے، وہ نارمل انداز میں کہہ چکی تھی۔ غنی کچھ دیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ اس کا دل چاہا وہ فاطمہ سے جا کر پوچھے، تم نے ابھی کیا کہا؟ اس کی سماعتیں 100% ٹھیک تھی، یہ بات وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ کیا کوئی عورت کو سمجھنے کا دعوے دار ہے؟ فاطمہ اس نے اپنے جسم میں موجود سارے خون کو بہتے ہوئے لاوے میں بدلتا ہوا محسوس کیا۔ وہ غنی کا ہاتھ نہیں تھا، ٹرانسفارم تھا۔ تمہاری کوئی وضاحت میری بدگمانی کو دور نہیں کر سکتی، بہتر ہے کہ تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ وہ نہایت بدتمیزی سے بولی تھی، تم اپنے بچے کی پرواہ مت کرو۔ مجھے خود پہ حیرت ہے کہ مجھے اس سے نفرت کیوں نہیں محسوس ہوتی۔ نفرت کی گنجائش کہاں ہے؟ میرے دل میں اتنی گنجائش اور اتنا ظرف تو کبھی بھی نہیں تھا، اس نے طنز سے کہا۔ غنی نے ایک بات شدت سے محسوس کی، واقعی اس کی کوئی وضاحت اور اس کی بدگمانی کو دور نہیں کر سکتی تھی۔ اب کھونے کی باری اس کی تھی۔ ساتھ نہ ہونا ہمیشہ اذیت کا باعث بنتا ہے۔ غنی کی زندگی میں تبدیلی فاطمہ کے ہونے نے پیدا نہیں کی تھی، یہ عمل اس کے نہ ہونے سے شروع ہوا تھا۔ وہ جیسے معذور ہو گیا تھا۔ فاطمہ نام کی بیساکھی یکدم غائب ہو گئی تھی، وہ ہو کر بھی نہیں تھی اور وہ تھا پھر بھی نہیں تھا۔ زندگی اسے عجیب سبق پڑھا رہی تھی، زندگی نے اسے بے بسی کی کیفیت سے مکافاتی عمل کا مفہوم سمجھا رہی تھی۔ زندگی پہ فرق چیزوں سے نہیں انسانوں سے پڑتا ہے، انسان بھی وہ جنہیں اپنا آپ دل سود پہ دے چکے ہوں۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تو ٹھیک ہے، نہ کرے۔ وہ میری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی تو اسے حق ہے کہ وہ ایسا کرے۔ اسے میرا شاہ میر کو پیار کرنا برا لگتا ہے، میرے جیسے انسان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، وہ جیسا سلوک کرنا چاہتی ہے کرے، مگر یوں غائب تو نہ ہوا کرے۔ غنی خود کو لاچار محسوس کرتا، ٹائی کی نوٹ لگاتے ہوئے اختیار اس کا دل مچلتا، کاش فاطمہ اس کی ٹائی کی نوٹ لگائے اور غلط نوٹ لگانے پر اسے ڈانٹ کر کہے نوٹ لگانی نہیں آتی، اور وہ جواباً کہے میں ٹائی کس کر لگاتی ہوں تاکہ تمہارا دم گھٹ سکے، جو میں کر سکتی ہوں۔ ایسا تو فی الحال خوابوں میں بھی ممکن نہیں تھا۔ غنی اپنی خود ساختہ خوش قسمتی کا علاج کرتا۔ فاطمہ زہر کی طرح اس کے پورے وجود میں پھیل چکی تھی۔ شاہ میر اگر فاطمہ کے لیے دھچکا تھا تو وہ غنی کے لیے بھی ایک دھچکے سے کم ثابت نہیں ہوا تھا۔ فاطمہ اس سے انتہائی ضرورت کی بات بھی انتہائی ضرورت ہی میں کرتی تھی۔ تمہارے ہاتھوں میں پتہ نہیں کیا ہے، جب بھی تمہارے پاس آتا ہے رونے لگتا ہے۔ فاطمہ شاہ میر کو رومی سے لیتے ہوئے جھنجھلا کر کہہ رہی تھی، غنی آپ اسے فارغ کر دیں۔ وہ شاہ میر کو کندھے سے لگائی ادھر ادھر چکر لگاتے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ چند انتہائی ضروری باتوں میں سے ایک ضروری بات تھی۔ غنی نے ٹھنڈی سانس بھر کر سوچا، غنی میں آپ سے کہہ رہی ہوں فارغ کریں، اس سے کیا کرتی ہے وہ سارا دن سوائے ٹی وی دیکھنے کے؟ وہ غنی کا بازو لاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس نے شاہ میر کو فاطمہ سے لے لیا، جاؤ اسے چپ کرواؤ، اس نے انگلش میں رومی سے کہا۔ رومی بچے کو لے کر چلی گئی۔ فاطمہ حیرت سے غنی کو دیکھ رہی تھی، غنی کے لیے بہت تھا کہ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ غنی نے فاطمہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، وہ اسے کسی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ جانتی تو وہ اسے کس نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے نرمی سے غنی کے ہاتھ اپنے چہرے پر سے ہٹائے اور اس کے کندھے پر سر لگا لیا۔ وہ رو رہی تھی، غنی جانتا تھا وہ کیوں رو رہی ہے۔ اس نے فاطمہ کے آنسو صاف کیے، وہ دونوں خاموش تھے۔ محبت میں خاموشی آواز ہوتی ہے، اور جب یہ آواز گونجنے لگے تو باقی سب آوازیں بے معنی ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ لہر بھنور کی طرح آپ کے گرد و دور تک پھیلتی چلی جاتی ہے۔ وہ بھی بے حد خوش خاموشی سے فاطمہ واپس آ چکی تھی۔ فاطمہ تمہاری اعلیٰ ظرفی کے قائل ہو گئی ہوں۔ نفیسہ کے سارے منفی جذبات بھاپ بن کر فضا میں تحلیل ہو چکے تھے، وہ لوگ حج کر کے واپس آ چکے تھے۔ مجھے خود حیرت ہے ماما میں اتنی اعلیٰ ظرف کیسی ہوگی؟ اس نے شاہ میر کو سیریلے کھلاتے ہوئے بے حد مدھم انداز میں کہا۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا جس نے نفیسہ کو شرمندہ ہونے پر مجبور کیا تھا۔ تم نے اپنے ماں باپ کو بتا دیا؟ نفیسہ نے نظریں چراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو کب بتاؤ گی؟ کیا میں نے ان سے یہ بات چھپائی تھی؟ اس نے نفیسہ کی آنکھوں میں براس دیکھتے ہوئے سوال کیا، جو اب تو نفیسہ ہی کے پاس تھا مگر ہمت نہیں تھی۔ کیا غلط کیا میں نے؟ اس نے اندوزہ سوال کیا۔ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو پھر میں جوابدہ بھی نہیں ہوں۔ جوابدہ آپ ہیں ماما، اور آپ ہی بتائیں گے ان کو، وہ سرد آواز میں کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ نفیسہ کو صورتحال کی سنگینی کا اندازہ اب ہوا تھا، وہ حقیقت میں مشکل میں پڑ گئی تھی۔ فاطمہ کی فیملی کا متوقع رد عمل انہیں ڈرا رہا تھا۔ فاطمہ کی فیملی کا عمل ان کے توقع کے عین مطابق تھا۔ غنی کی ساری فیملی انتہائی مشکل میں تھی، مطمئن تھی تو صرف فاطمہ۔ یہ اتنی بھی اعلیٰ ظرف نہیں ہے جتنا میں نے اسے سمجھا تھا، نفیسہ نے جل کر تصورہ کیا۔ غنی نے دیکھ کر رہ گیا تھا، اس پر پڑنے والی مشکل کا اندازہ آپ کبھی بھی نہیں کر سکتی ماما، اس نے پست آواز میں کہا۔ جواباً فاطمہ کی شان میں قصیدے پڑھنا شروع ہو چکی تھی۔ کیا کوئی عورت کو سمجھنے کا دعوے دار ہے؟ غنی کو ایک دفعہ پھر سے سوچنا پڑا۔ غنی نے ایک دفعہ خواہش کی تھی کہ اس کے فاطمہ سے تعلقات پہلے جیسے ہو، جس کے تعلقات فاطمہ سے پہلے جیسے نہیں ہو سکے تھے، وہ اس سے کہیں بہتر ہو چکے تھے۔
بدتر ہو چکے تھے۔ گزرے ہوئے 4 سال اس کا ثبوت تھے۔ فاطمہ نے صرف شامر کو جنم نہیں دیا تھا مگر شامر کے لیے اس کے سارے جذبات اس ماں ہی کی طرح تھے۔ وہ ایک ماں کی طرح شامر کی ہر تکلیف پر روئی تھی۔ اس نے ماں کی طرح شامر کے لیے راتیں جاگ کر گزاری تھی۔ شامر نے جب بولنا شروع کیا تو خوشی سے پاگل ہونے کو تھی۔ اس کے پاس وہ کاپیاں آج تک محفوظ تھی جن پر شامر نے پہلی دفعہ لکھنا شروع کیا تھا۔ اس کے پاس وہ ویڈیو بھی محفوظ تھی جو تب پکچرائز کی گئی تھی جب شامر نے چلنا شروع کیا تھا۔ شامر کی ماں کون ہے؟ جنم دینے والی یا پالنے والی؟ غنی اکثر حیران ہوتا۔ انہیں 4 سالوں میں فاطمہ کی اپنی اولاد نہیں ہو سکی تھی۔ اس نے اپنے کچھ ٹیسٹ کروائے تھے اور وہ دونوں آج ان کی رپورٹس لینے جا رہے تھے۔ یہ آپ کا بچہ ہے؟ ڈاکٹر نے رپورٹس دینے سے پہلے فاطمہ سے پوچھا۔ ہاں یہ میرا بیٹا ہے، فاطمہ نے شامر کو چوم کر مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت حیران کن بات ہے۔ فاطمہ اور غنی نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ کیا سر؟ غنی نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیونکہ مسز فاطمہ ماں نہیں بن سکتی۔ ڈاکٹر نے ان دونوں کے سروں پر بم پھوڑا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے غنی کا مسکراتا ہوا چہرہ کسی کھنڈر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ فاطمہ نے لاشعوری طور پر شامر کو اپنے دونوں بازوں میں بینچ لیا تھا۔ ڈاکٹر نے جو کہا تھا وہ اس نے اچھی طرح سنا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ غنی رپورٹس لے کر آیا تھا تو اس نے دیکھا فاطمہ نے ہمیشہ کی طرح شامر کو کار کی پچھلی سیٹ پر نہیں بٹھایا تھا۔ وہ اسے اپنی گود میں لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے شامر کو سینے میں بینچا ہوا تھا۔ غنی نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہ دونوں خاموش تھے۔ فلورنس کی سڑکوں پر ہمیشہ کی طرح ہنگامہ تھا۔ ٹورسٹ گاڑیاں، مختلف آوازیں، شاپس اور مسکراتے لوگ۔ وہاں بہت زیادہ شور تھا۔ غنی کے اندر بھی بے تحاشا شور ہو رہا تھا لیکن پھر بھی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ساری دنیا پر خاموشی چھا جائے۔ قبرستان کی سی خاموشی بالکل ویسے ہی خاموشی جیسی گاڑی میں بیٹھی ان دو نفوس پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ فاطمہ کو گھر ڈراپ کر کے خود باہر ہی چلا گیا تھا۔ وہ اس وقت فاطمہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فاطمہ نے خالی نظر اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ رات گئے وہ گھر آیا۔ فاطمہ شامر کا سر گود میں رکھی کسی بت کی طرح ساکت تھی۔ واحد چیز جو اس کے زندہ ہونے کا ثبوت دے رہی تھی وہ اس کے بہتے ہوئے آنسو تھے۔ غنی جانتا تھا شامر آج اس کے بیڈ روم میں کیوں سو رہا ہے۔ فاطمہ، غنی نے سوئے ہوئے شامر کا ہاتھ نرمی سے فاطمہ کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے کہا۔ فاطمہ نے خالص ذہن سے نظروں سے اسے دیکھا۔ غنی کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اسے کیا کہے، کوئی تسلی کا لفظ یا پھر صبر کی تلقین۔ اسے کیا کہنا چاہیے؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے سر جھکائے سوچ رہا تھا۔ غنی، فاطمہ کی بدی ہوئی آواز آئی۔ اس نے سر اٹھایا۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ غنی، آپ کو پتہ ہے مجھے شامر سے نفرت کیوں نہیں ہوئی؟ میرے دل میں اس کے لیے گنجائش کہاں سے آئی؟ اس نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ غنی خاموش رہا۔ اس کے پاس اس سے بہتر کوئی جواب نہیں تھا۔ مجھے پتہ ہے غنی، مجھے پتہ ہے۔ وہ بچوں کے سے لہجے میں بولی۔ آنسو اس کے گریبان کو بھگونے لگے۔ میرے دل میں شامر کے لیے گنجائش اللہ نے رکھی ہے۔ میرے دل میں اس کے لیے محبت بھی اللہ نے رکھی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں بنجر ہوں۔ اللہ جانتا ہے نا، اس نے مجھے پیاسا نہیں رہنے دیا، اس نے مجھے سراب کر دی ہے۔ کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر انسان کے ساتھ مخلص ہو؟ کیا کوئی ان کی مصلحتوں کو سمجھنے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں، میں کس طرح اللہ کا شکر ادا کروں۔ وہ اب غنی کا بازو ہلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یا اللہ! وہ اب اونچی آواز میں رونے لگی۔ میں بے بس ہوں، میں بے بس ہوں۔ اسے روتے روتے اچانک سر اٹھایا۔ اس کا اونچی آواز میں رونا سسکے میں بدلا۔ پھر اس نے اپنے گالوں پر بہتے ہوئے آنسوں کے تیلی سے صاف کیا۔ یا اللہ! میں شامر کو آپ کا انعام سمجھ کر پالوں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اسے اچھا مسلمان بناؤں گی۔ وہ لب بڑھا کر کہہ رہی تھی۔ اس کے آنسو ایک دفعہ پھر سے جھلک گئے تھے۔ غنی ابھی تک ساکت بیٹھا تھا۔ فاطمہ اور غنی کی زندگی میں 4 سال پہلے ایک بریک آیا تھا جس کے بعد فاطمہ کو نارمل ہونے میں وقت لگا تھا۔ اب وہ پرسکون تھی، ٹھہرے ہوئے سمندر کی طرح۔ شامر بیٹا اٹھ جاؤ، فاطمہ نے کوئی 10ویں بار سے جگایا تھا۔ غنی سیدھا ہوا اور تھوڑا سا اٹھ کر شامر کے کمرے میں جھانکا۔ اس کا اور شامر کا کمرہ آمنے سامنے تھا۔ اٹھتا ہوں ممی، شامر کسمسایا۔ شامر، اب اگر تم نہ اٹھے تو بہت برا ہوگا، اسے ڈپٹ کر کہا۔ شامر برا سا منہ بناتا ہوا اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ فاطمہ نے گہری سانس خارج کی۔ اب وہ معمول کی طرح فاطمہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے نماز ختم کر کے فاطمہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر چوما۔ فاطمہ بے ساتھ مسکرائی۔ غنی نے یہ سارا منظر اپنے کمرے سے دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے فاطمہ اسے بھی نماز کے لیے جگا کر گئی تھی۔ ظہر کی پڑھ لوں گا، وہ یہ کہہ کر سوچتے دوبارہ کمبل میں دبنے لگا تھا مگر سامنے کمرے سے آتی آوازوں نے اسے دوبارہ اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لعنت ہے مجھ پر، ایک 7.5 سال کا بچہ دسمبر کی ٹھنڈ میں، اور وہ بھی اٹلی کی ٹھنڈ میں، نماز پڑھ سکتا ہے تو میں کیا ہوں؟ یقیناً ایک گدھا۔ وہ بڑبڑائی۔ اس نے خود سے کمبل اتار کر پھینکا اور واش روم میں چلا گیا۔ وہ نماز پڑھ کر آیا تو شامر فاطمہ کی گود میں سر رکھ کر سو چکا تھا۔ فاطمہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ اس نے تلاوت ختم کی اور شامر پر پھونک ماری۔ مجھ پر بھی پھونک مار دو۔ غنی نے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ غنی، فاطمہ مسکراتے اس کے ہاتھ گھٹنوں سے ہٹانے چاہے۔ پھونک مارو گی تو اٹھوں گا۔ غنی بس ضد تھا۔ فاطمہ نے بے تحاشا ہنستے ہوئے اس پر پھونک مار دی اور وہ چہرے پر بچوں کی طرح طمانینت لیے ہوئے اٹھ گیا تھا۔ زندگی خوبصورت ہے، فاطمہ نے غنی کی پشت کو دیکھتے ہوئے شامر کا ماتھا چومتے ہوئے سوچا۔
غنی دیکھ رہا تھا کہ 7.5 سال کی عمر میں شامیر کو کئی ایسی دعائیں اور صورتیں یاد تھیں جو اسے خود بھی نہیں آتی تھی۔ فاطمہ شامیر سے کہتی، شامیر بابا کو بولو، چھٹا کلمہ تو سنائیں۔ غنی جذبر ہوتا، فاطمہ ہونٹوں پر شرارت بھری مسکان لیے اسے دیکھتی رہتی۔ پاپا سنائے نا۔ شامیر اس کے پیچھے پڑ جاتا۔ شامیر، ایسا ہے کہ کل سناؤں گا، وہ سر کھچاتے ہوئے کہتا، اور آج کیوں نہیں؟ شامیر حیران ہو کر پوچھتا، کل تمہارے ساتھ بیٹھ کر یاد کروں گا نا، تو پھر سناؤں گا۔ پاپا، آپ کو چھٹا کلمہ نہیں آتا؟ شامیر دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر بے حد حیران ہوتا اور فاطمہ تعصب سے اسے دیکھتی۔ اگلی صبح جب وہ واقعی ٹوپی پہنے شامیر کے ساتھ بیٹھ کر کلمہ یاد کر رہا ہوتا تو شامیر اور فاطمہ مسکرا رہے ہوتے۔ شامیر یہ منظر دادا اور دادی کو دکھانے چل دیتا۔ فاطمہ واقعی شامیر کو اچھا مسلمان بنا رہی تھی۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا اس سے بہتر انداز اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پاپا، اس دفعہ بھی اسٹوڈنٹ آف دا ایئر ایوارڈ میں نے حاصل کیا ہے۔ اب اپنا وعدہ پورا کریں، مجھے سائیکلنگ کلب میں ایڈمیشن دلوا دیں۔ 10 سالہ شامیر اپنے محسوس اٹالین لہجے میں بول رہا تھا۔ ہو جائے گا بابا کی جان، اب پاپا اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ آپ یقیناً دنیا کے بہترین باپ ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ مکھن لگا رہے غنی نے اس کے کمر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، ہاں بھی اور نہیں بھی۔ وہ ذرا دیر کو رکا اور پھر کندھے کھچاتے ہوئے بولا۔ فاطمہ اور غنی بے ساختہ ہنسے۔ محمود صاحب نے بہت پیار سے اپنے لاڈلے پوتے کو دیکھا۔ تم اردو میں بات نہیں کر سکتے؟ نفیسہ جھنجھلا کر کہا۔ انہیں اس کی انگریزی بولنے والی عادت سے چڑ تھی۔ تسی منوں کہو تے میں پنجابی بول لیندہ ہاں۔ اگر آپ کہیں تو میں پنجابی بول لیتا ہوں۔ اس کے اٹالین لہجے میں بولی کی پنجابی اتنے مزے کی تھی کہ حاضرین پر ایک دفعہ پھر ہنسی کا دورہ پڑا تھا۔ اس نے پنجابی ایک سکھ دوست سے سیکھی تھی۔ فاطمہ نے اسے جاتے تذکرہ کیا تھا۔ ہاں، اس کی ماں بھی بہت ذہین تھی۔ فاطمہ کے چہرے پر تکلیف کے آثار ابھرے۔ غنی یکدم چپ ہوا۔ نفیسہ اور محمود غیر محسوس انداز میں وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ ان دونوں کے درمیان گہری خاموشی تھی۔ تم نے کبھی شامیر کی ماں کے متعلق نہیں پوچھا؟ غنی نے دھیرے سے پوچھا۔ مجھے اس کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہے، فاطمہ نے جواب دیا۔ غنی اسے دیکھ کر رہ گیا۔ آپ شامیر کو بتا دیں کہ میں اس کی اصلی ماں نہیں ہوں، وہ کچھ دیر بعد بولی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے فاطمہ؟ فرق پڑتا ہے۔ کیا یہ بہت ضروری ہے؟ ہاں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آج اسے یہ بات پتہ چلی تو اسے بھول جانے میں آسانی ہوگی۔ 10 سال بعد وہ اس بات کو بھلانے میں 10 سال اور لے گا۔ میں اسے ایک حقیقت پسند انسان بنانا چاہتی ہوں۔ وہ ابھی بہت چھوٹا ہے، غنی نے کہا۔ میں بھی اس لیے کہہ رہی ہوں۔ وہ بے لچک انداز میں بولی۔ اگر اس کا رد عمل نیگیٹو ہوا تو؟ فاطمہ کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا۔ اللہ نے اسے مجھے دی ہے غنی، وہ میرا ہے۔ وہ غنی کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ رات کے کسی پہری سے اپنے پیروں پر کسی نرم چیز کا لمس محسوس ہوا۔ ایک احساس یا پھر شاید نمی تھی۔ اس کی گہری نیند اس لمس کے احساس سے ٹوٹی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ شامیر اسے شدید دھچکا لگا۔ وہ اس کے پیروں کو چومتے ہوئے رو رہا تھا۔ شامیر، کیا ہوا میری جان؟ اس نے شامیر کو نیچے سے اٹھا کر سینے سے لگا لی۔ ممی، وہ اس کے سینے سے لگ کر ہچکیاں لے رہا تھا۔ شامیر، پلیز مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ بری طرح پریشان ہوگی ممی۔ صرف آپ میری ممی ہو اور کوئی نہیں، اور کوئی بھی نہیں۔ فاطمہ کو اب اس کی تکلیف سمجھ میں آئی۔ پاپا کہتے ہیں کہ میری ممی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ آپ میری اصلی ممی نہیں ہیں۔ ممی وہ نہیں ہوتی جو چھوڑ کر چلی جائے۔ ممی آپ جیسی ہوتی ہیں، میں روتا ہوں تو آپ بھی روتی ہیں، میں ہنستا ہوں تو آپ بھی ہنستی ہیں۔ میری ممی کوئی اور نہیں۔ میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح سر کو دائیں بائیں جھٹک رہا تھا۔ میری ممی صرف آپ ہے۔ اس نے اب فاطمہ کے کپڑوں کو مٹھی میں جگڑا ہوا تھا۔ غنی نے شامیر کو یہ بات بتائی تھی۔ شامیر رو رہا تھا۔ فاطمہ اس سے کہیں زیادہ رو رہی تھی۔ اور گوڈ میں کیا کروں؟ غنی کے لیے صورتحال مشکل ہو گئی تھی۔ ہاں شامیر، تم میرے ہی بیٹے ہو، میں تمہاری ممی ہوں، وہ اسے بازو میں بیچے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شامیر، ممی کو کبھی دھوکہ تو نہیں دو گے؟ فاطمہ نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ممی، وہ رندی ہوئی آواز میں اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تھا۔ غنی نے اپنے منہ پر تھپڑ پڑتا ہوا محسوس کیا۔ غنی کی پہلی شادی خالصتاً ارینج تھی۔ شامیر کی ماں اس کی دور کی کزن تھی۔ وہ غنی کو پسند نہیں کرتی تھی، وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ تھی۔ یہ بات غنی کو شادی کے بعد پتہ چلی تھی۔ شامیر کی ماں جسے پسند کرتی تھی وہ بھی اٹلی ہی میں سیٹل تھا اور اس کے تایا کا بیٹا تھا۔ وہ اٹلی میں اسے ملاقاتیں کرتی رہی۔ غنی کو اس سے سارے معاملے کی خبر نہیں تھی۔ اس سے خبر تب ہوئی تھی جب شامیر کی ماں نے اس سے طلاق کا مطالبہ کیا۔ وہ اسے طلاق دے بھی دیتا مگر اس دوران اسے پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہے اور ابورشن کروانا چاہ رہی ہے۔ اس نے شامیر کی ماں سے ڈیل کی تھی، اگر وہ بچے کو جنم دے دے تو وہ اسے طلاق دے دے گا۔ اس نے یہ بات مان لی تھی۔ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی غنی نے اسے طلاق دے دی تھی وہ اپنے 1 دن کے بچے کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ 3 ماہ تک وہ بچہ گورننس غنی کی ماں اور بھابھی کے ہاتھوں پلتا رہا۔ پھر غنی کی ماں کو اس کی دوسری شادی کا شوق ہوا۔ غنی مجبور تھا اپنے بچے کی وجہ سے۔ اس نے اپنی ماں سے صاف کہا تھا کہ وہ کسی طلاق یافتہ یا بیوہ کا انتخاب کرے۔
مگر نفیسہ اپنے عورت ہونے کے ناطے مجبور تھی۔ انہوں نے غنی کو جب یہ بتایا کہ لڑکی غیر شدہ ہے تو غنی نے ان سے ضد کی کہ وہ ان لوگوں کو ساری حقیقت بتاتے۔ نفیسہ اس سے یہی کہتی رہی کہ وہ ان لوگوں کو حقیقت بتا چکی ہے اور غنی مطمئن ہو گیا تھا۔ پر شادی کی رات نفیسہ نے غنی کو بتایا کہ فاطمہ اور اس کی فیملی اس بات سے بے خبر ہے۔ غنی سناٹے میں رہ گیا تھا۔ اس کی ماں نے اس کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ کمرے میں گیا اور فاطمہ کو پہلی رات ہی سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا، مگر یہ اس کی دوسری شادی تھی، فاطمہ کی نہیں۔ اس سوچنے سے حقیقت حال فاطمہ کو بتانے سے روکا۔ بعد ازاں فاطمہ اتنی خوش تھی کہ اسے بتانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی، اور اب اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی وہ فاطمہ کا اعتبار بحال کرنے میں کچھ خاص کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اگلا سال غنی کے لیے کچھ خوشگوار ثابت نہیں ہوا تھا۔ نفیسہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور وہ سب لوگ پاکستان نفیسہ کی تدفین کے لیے گئے۔ غنی کے والد وہیں پر سیٹل ہو گئے تھے، جبکہ فاطمہ، غنی اور شامر اٹلی واپس آ گئے تھے۔ فاطمہ کے لیے بھی یہ ایک شوق تھا، حالات نارمل ہو ہی جاتے، مگر ایک ایسا حادثہ رونما ہوا جس نے فاطمہ کو ختم کر دیا تھا۔ غنی کو سویر ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ جان لیوا ثابت ہوا تھا۔ غنی کا بھائی اس کی ڈیڈ باڈی پاکستان لے جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ فاطمہ ساکت تھی اور خاموش تھی، طوفان کے آنے سے پہلے کسی درخت کے پتے کی طرح۔ شامر بری طرح سے سہما ہوا تھا۔ مجھے رونا چاہیے نا، میرے آنسو کدھر ہیں؟ اس نے بے جان سرد ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ٹٹولا۔ جب اٹلی میں موجود اس کے گھر کو لاک لگایا جا رہا تھا تو اسے یاد آیا کہ اس کے بھائی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تم غنی کے ساتھ جا رہی ہو۔ وہ آج بھی غنی کے ساتھ جا رہی تھی، مگر اب کا سفر واپسی کا تھا۔ وہاں غنی کی فیملی بھی ہوگی، تمہیں سیٹل ہونے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ پاکستان میں اس کی ساری فیملی تھی، مگر اب وہ پاکستان کیا دنیا کے کسی گوشے میں بھی سیٹل نہیں ہو سکتی تھی۔ سیڑھیوں پر پاؤں رکھتے ہوئے اسے یاد آیا، اس نے مجمد کر دینے والی ٹھنڈ میں یہاں بیٹھ کر غنی کا انتظار کیا تھا، اب وہ کس کا انتظار کرے؟ کیا موت کا؟ اس نے جوتے اتار دیے۔ ٹھنڈ تب بھی تھی، ٹھنڈ آج بھی تھی۔ ٹھنڈ نے تب بھی اس پر اثر نہیں کیا تھا اور آج بھی وہ اس پر اثر کرنے میں ناکام ہوئی تھی۔ اسے غنی ہر طرف نظر آ رہا تھا۔ پھر یہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ مر گیا؟ اس نے ترہیم سے اپنی جانب دیکھتی غنی کی بھابھی کو دیکھ کر حیرانی سے پوچھا، فاطمہ جوتے پہن لو۔ اس کی بھابھی نے کہا۔ اس نے بلا چونچرا کیے جوتے پہن لیے تھے۔ شام اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، وہ کام رہا تھا۔ انہیں آج پاکستان جانا تھا۔ سڑک پر سے گزرتے ہوئے اسے غنی کے ساتھ گزرے ہوئے لمحے یاد ہے۔ غنی اس پر ہنس رہا تھا، سب کچھ وہی کا وہی تھا۔ کیا چیز مس پلیس تھی؟ اس سے اور بھی بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ مجھ پر پھونک مارو۔ اسے اپنے گھٹنوں پر اس کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ تمہیں کبھی صحیح نوٹ لگانی آئے گی یا نہیں؟ وہ اس پر غصہ ہو رہا تھا۔ مت کیا کرو اتنا کام۔ وہ اس کے ماتھے سے پسینہ پونچھ رہا تھا۔ لمحوں کا لمس اس کے وجود پر بچھو کی طرح ڈنگنے لگا تھا۔ یاد کا زہر پھیل رہا تھا۔ وہ اپنی چیخوں کو روک نہیں سکتی تھی۔ شامین نے بھی اس کے وجود سے لپٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ بے خود ہو رہی تھی۔ اس کا بازو کار کے دروازے سے ٹکرا کر زخمی ہو گیا تھا۔ غنی کے بھائی کو گاڑی روکنی پڑی۔ اس کی بھابھی اسے سنبھالنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ غنی نے پھر اسے دھوکہ دیا تھا۔ آپ کبھی بھی صحیح نوٹ لگانی نہیں آئے گی، وہ منہ پھلا کر کہہ رہا تھا۔ کیوں نہیں لگا سکتی؟ اس نے دوبارہ نوٹ کس کر لگاتے ہوئے کہا۔ یہ ان دونوں کا پچھلے 5 سال سے صبح کا معمول تھا۔ وہ شامر غنی تھا اور وہ غنی محمود کی بیوہ۔ پچھلے 5 سال سے فاطمہ غنی کے باپ کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ پاکستان آنے کے بعد وہ شامر کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوئی تھی۔ اپنی فیملی کے دباؤ کے باوجود اس کی شادی محض 20 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ فاطمہ نے پاکستان آنے کے بعد اپنی تعلیم مکمل کی تھی اور اب وہ کالج میں لیکچرار تھی۔ شامر او لیول میں تھا۔ وقت بدل جاتا ہے، اس لیے یہ سب سے بڑا محرم ہوتا ہے۔ فاطمہ کسی حد تک نارمل ہو چکی تھی، مگر اب وہ ایک بے حد سنجیدہ خاتون تھی جسے مسکراتے ہوئے شاید ہی کسی نے دیکھا ہو۔ فاطمہ کے لیے غنی کی وفات کے بعد کچھ پروپوزل آئے تھے۔ شروع میں اس کی ماں نے اس کی دل آزاری کے خیال سے آگاہ نہیں کیا تھا، مگر پچھلے چند سالوں سے اس کے خاندان کا دباؤ اس پر بڑھ رہا تھا۔ اس کا ہر دفعہ یہی جواب ہوتا، شامر میرے لیے کافی ہے، شامر تمہاری اولاد نہیں ہے۔ اس کی ماں اسے دلیل دیتی، شامر میرے لیے کیا ہے یہ آپ کبھی بھی نہیں جان سکتی۔ وہ بہت بگڑے ہوئے لہجے میں دلیل کو رد کرتی۔ اس کی ماں نے اس کے سسر کے ذریعے اس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، مگر کسی چکنی صدا سے پھسلنے والی چیز کی طرح اسے صرف ایک بات یاد رہی، وہ شامر کی ماں ہے۔ ممی، وہ نماز کے بعد دعا مانگی تھی۔ جب شامر نے اسے پکارا، اس نے دعا ختم کر کے اسے دیکھا۔ وہ اسے پلکیں چپکائے بنا دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے اپنے 16 سالہ بیٹے کو دیکھا۔ وہ ابھی فجر کی نماز پڑھ کر لوٹا تھا۔ ٹوپی پہننے کی وجہ سے اس کے بال بے ترتیب ہو گئے تھے۔ فاطمہ نے لاشعوری طور پر اس کے بال ہاتھ سے ٹھیک کر دی۔ ممی، ایج کیا ہے آپ کی؟ 35 سال، فاطمہ نے حیرت سے جواب دیا۔ 35 سال، اس نے سوچتے ہوئے دہرایا۔ آپ شادی کیوں نہیں کرتی؟ فاطمہ صدمے سے کچھ بول ہی نہیں سکی تھی۔ آپ کو برا لگا ممی؟ شٹ اپ شامر، میرا ہی قصور ہے جو تمہیں اس حد تک
جانے دیا، ماں کو ماں ہی رہنا چاہیے، انہیں دوست نہیں بننا چاہیے، وہ بے حد بگڑ کر کہہ رہی تھی۔ شامر بے سخت ہنسا تھا، اس نے اپنا بازو اس کے شانے پر پھیلایا۔ ہٹاؤ ہاتھ، فاطمہ نے بھرم لہجے میں کہا تو وہ بدستور ہنس رہا تھا۔ بتائیں نا، آپ کیوں نہیں کرتی شادی؟ شامر، میں تمہیں تھپڑ ماروں گی۔ ممی میں سیریس ہوں۔ میں بھی سیریس ہوں بیٹا، فاطمہ نے دو بدو جواب دیا۔ شامر کچھ دیر کے لیے چپ ہو گیا۔ آپ میری وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ ہاں، تو پھر آپ میرے کہنے پر شادی کر لیں۔ فاطمہ لاجواب ہوگی۔ شامر، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تم ایسا مت کو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے کم سے کم تمہارے منہ سے سن کر۔ ممی، آپ جانتی ہیں مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے جب سب لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ کی خوشی کی راہ میں رکاوٹ ہوں۔ وہ فاطمہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرم آواز میں بولا، تم لوگوں کی پرواہ مت کرو، میں لوگوں کی پرواہ کرتا بھی نہیں ہوں۔ تو پھر یہ کہ ممی، میں آپ کو ہنستا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں ممی، آپ آئندہ 50 سال تک بھی میرے ساتھ باخوشی گزار لیں گی، مجھے یقین ہے ممی، میں جانتا ہوں، مگر ہوگا کیا؟ آپ کبھی خوشی کو فیل نہیں کر سکیں گی، آپ کبھی مسکرائیں گی نہیں، آپ کلرڈ کپڑے نہیں پہنیں گی، آپ لپسٹک تک استعمال نہیں کرتی، آپ یوں ہی رہیں گی غنی محمود کی بیوہ کے طور پر۔ ایک بیوہ کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے لیے ہر چیز کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ فاطمہ حیرت سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ آپ اگر خوش ہیں تو پھر آپ مسکراتی کیوں نہیں؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے آپ کو اس طرح سے دیکھ کر۔ مسکراؤں گی شامر جب تمہارے بچوں کو کھلاؤں گی۔ فاطمہ نے اسے بہلانا چاہا، وہ جذباتی ہو رہا تھا۔ میرے بچوں کے آنے میں ابھی 10 سال باقی ہیں ممی، آپ ان 10 سالوں میں کیا کریں گی؟ میں پاپا کو واپس نہیں لا سکتا، مگر آپ کو خوشی تو دیکھ سکتا ہوں۔ وہ فاطمہ کے شانوں کو پکڑ کر بولا۔ فاطمہ چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، خلوص سچائی بن کر چمک رہا تھا وہاں۔ شامر، تم ابھی بچے ہو، تم آئندہ آنے والی مشکلات کا اندازہ نہیں ہے۔ فاطمہ نے اس کا ماتھا چوما۔ ممی، کوئی اور بات نہیں شامر، اس نے شامر کو سختی سے ٹوک دیا۔ وہ بات کرتے کرتے یکدم چپ ہوئے تھے۔ وہ کون ہے؟ انہوں نے آف وائٹ چادر میں لپٹی ایک خاتون کی طرف اشارہ کر کے اپنی بہن سے پوچھا۔ کون؟ وہ؟ ہاں، میری کولیگ ہے، شامر غنی کی مدر۔ شامر کی مدر؟ وہ تو اسی کی طرح ینگ ہے۔ پوچھنے والے نے حیرت سے کہا، یار ویسے وہ اس کی ماں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ حقیقت میں چکرا گئے تھے۔ مطلب یہ کہ شامر فاطمہ کے محروم شوہر کی اولاد ہے۔ اوہ! وہ بے اختیار امپریس ہوئے تھے۔ ان کی بہن اب فاطمہ کے متعلق انہیں بتا رہی تھی۔ عباس حیدر کی بہن فاطمہ کی کولیگ تھی اور آج اس کے بیٹے کی برتھ ڈے پارٹی تھی۔ عباس جی سی کے پروفیسر تھے جبکہ شامر ان کا ہونہار اسٹوڈنٹ تھا۔ عباس کچھ دیر بعد شامر کے طبیعت سے فاطمہ سے متعارف ہو رہے تھے۔ گرینڈ پا، آپ ممی کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ حد درجہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ فاطمہ کا چہرہ سرخ ہوا، اس نے کانٹے کو میز کے کنارے پر زور سے بجایا۔ فاطمہ، آپ مان کیوں نہیں جاتی؟ تایا، آپ ان نالائقوں کی باتوں میں مت آئیں، وہ غلط کہتا ہے۔ فاطمہ نے زور دے کر کہا، اوکے اوکے سیزر فائر۔ شامر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، ممی آپ میری بات سنیں، آپ صرف ایک دفعہ سر عباس سے مل لیں، جسٹ کیپ یور ماؤتھ شٹ۔ فاطمہ نے دونوں ہاتھ ٹیبل پر مارتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ وہ کرسی کو دھکیلتے ہوئے چلے گی۔ وہ دونوں سے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ عباس حیدر نے فاطمہ کو پرپوز کیا تھا۔ شامر اس کے بعد بھی فاطمہ کی جان نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اگلے 2 سال وقت فوقت سے قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس دوران محمود صاحب کی وفات بھی ہو گئی تھی۔ فاطمہ مشکل میں پھنسی تھی۔ شامر اور اس کی اپنی فیملی کا دباؤ اس پر بڑھتا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے شامر، ایک شرط پر تمہاری بات مانو گی۔ اس نے حقیقت میں سرنڈر کیا تھا۔ وہ کیا؟ شامر کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ یہ کہ تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ممی، اس نے برا سا منہ بنایا، میں بچہ نہیں ہوں، تو میرے لیے بچے ہی ہو۔ اگر یہ بات منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ سی جی کا پروفیسر اب پاگل تو نہیں ہو سکتا نا؟ فاطمہ نے دل میں سوچا۔ اوکے منظور ہے۔ اس نے تھوڑی دیر بعد سوچ کر کہا، آپ یہ بات خود سر عباس کو مل کر بتا دیں، تم ایڈیٹ ہو۔ تھینک یو میڈم، اس نے ہنستے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے کہا۔ دفعہ ہو جا اب یہاں سے۔ فاطمہ اسے جھڑکا سے مسکراتے ہوئے معمول کی طرح فاطمہ کا ہاتھ چوم کر اسے گڈ نائٹ کہا۔ کیوں تنگ کرتے ہو شامر؟ فاطمہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے نم لہجے میں بڑبڑائی۔ فاطمہ کی عباس سے ملاقات ان کی بہن کے گھر میں ہوئی تھی۔ وہ کافی دیر سے خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک 37 سالہ خاتون ہونے کے باوجود وہ نروس تھی۔ آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں یا بتانا؟ عباس نے بات کا آغاز کیا۔ فاطمہ نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ شامر کیسے اس کی گود میں آیا؟ وہ اسے کتنا چاہتی ہیں؟ وہ اس کے لیے کیا ہے؟ وہ اس کا اپنا بیٹا نہیں ہے، اور یہ کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس نے ایک سانس میں ساری داستان سنائی تھی۔ عباس نے اس کے تمام باتوں کو جواب فقط ایک مسکراہٹ سے دیا تھا۔ شامر آپ کا اپنا بیٹا نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ کے جذبات اس کے لیے ایک ماں سے بھی زیادہ شدید ہیں۔ میں اسے آپ کی عظمت کے علاوہ کیا سمجھوں؟ میری بھی ایک 8 سال کی بیٹی ہے، اور مجھے اس کے لیے آپ سے بڑھ کر کوئی اور عورت نظر نہیں آئی۔ فاطمہ بری طرح سے چونکی تھی۔ پچھلے 2 سال سے وہ شخص اس کا
طلب تھا، کیوں اللہ نے میرے لیے کیا سوچ رکھا ہے، وہ اب میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے، پہلے بیٹا اور اب ایک بیٹی، میں اس کے بعد اور کیا خواہش کروں، اس کے بعد میری زندگی میں اور کیا کمی رہ جائے گی، کیا اب بھی اعتراض کی گنجائش رہ گئی ہے، کہیں رہ گئی تھی؟ فاطمہ جو کہ سر کے ساتھ سوچ رہی تھی۔ وہ 5 دنوں میں 5 سالوں کی طرح مریم عباس سے مانوس ہو گئی تھی۔ مریم کی ماں کی وفات اس کی 4 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ وہ گزشتہ 4 سالوں سے پیاسی تھی، پیاسا پانی ہی کی طرف دوڑتا ہے۔ یہی حال مریم کا تھا۔ شامر فاطمہ کے نکاح میں شامل نہیں ہوا تھا، وہ اس کے بعد بھی اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ فاطمہ کو کہیں غلط ہونے کا خیال تنگ کر رہا تھا، کیا وہ کبھی شامر سے اتنے عرصے دور رہی ہے؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ وہ عباس اور مریم کے ساتھ کھانے کی میز پر موجود تھے، باقی سب لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ وہ دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، شامر صاحب آئے ہیں۔ ملازم کی اطلاع پر چمچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا تھا۔ وہ بہت بے تابی سے اٹھی۔ عباس اسے دیکھ کر مسکرائے تھے۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر وہ جھجک کر رہ گئی۔ صرف 5 دن بعد مجھے شامر کو بلانے میں اتنی دقت پیش آ رہی ہے۔ زندگی انسان کو واقعی بدل دیتی ہے۔ فاطمہ کے دل کو کچھ ہوا۔ شامر مڑا۔ فاطمہ خود بخود جھک گئی تھی۔ ممی، اس کی آواز میں غیر معمولی خوشی تھی۔ فاطمہ نے اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کی۔ بہت کیوٹ لگ رہی ہیں آپ۔ وہ 7 سال بعد لائٹ فروزی کلر کے سوٹ میں فاطمہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ میک اپ سے اب بھی عاری تھا، مگر پھر بھی کچھ تو ایسا تھا جو تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ شامر، اس نے ہنستے ہوئے سر کو نفی میں جھٹکا۔ سچ مچ ممی بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ اور اور آپ کے وہ کدھر ہیں؟ اس نے بے حد شرارتی انداز میں پوچھا۔ شٹ اپ شامر۔ فاطمہ کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا۔ شامر اپنی ہنسی کو روک نہیں سکا تھا۔ یہ آپ کی ممی نہیں ہے؟ مریم نے خاصے جہرانہ انداز میں آ کر شامر کو ٹوکا تھا۔ شامر کی ہنسی کو بریک لگی۔ فاطمہ ہنسنا شروع ہوگی۔ کیوں؟ یہ میری ممی کیوں نہیں ہے؟ وہ بگڑا۔ اس لیے کہ یہ میری ممی ہے۔ یہ تم سے پہلے میری ممی ہے۔ نہیں، یہ صرف میری ہیں۔ وہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ وہ بلا کی ہٹ دھرم واقع ہوئی تھی۔ شامر چپ ہوا۔ اچھا یہ بتاؤ، میں بڑا ہوں یا تم؟ میں، وہ پورے وسعت سے بولی۔ شامر فاطمہ کا منہ دیکھ کر رہ گیا۔ فاطمہ کے لیے ہنسی کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ شامر کا فیصلہ درست تھا، وقت نے ثابت کر دیا تھا۔ شامر، اس گھر میں کب شفٹ ہو رہا ہے؟ فاطمہ فون کر رہی تھی، وہ بٹن دبانا بھول گئی تھی۔ فاطمہ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، عباس نے اسی نرم لہجے میں کہا جس کے وہ عادی تھے۔ وہ میری بات نہیں مان رہا، بہت بدتمیز ہو گیا، وعدہ خلافی کر رہا ہے مجھ سے۔ آپ سمجھائیں نا اسے۔ فاطمہ نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ کالج کب جوائن کر رہی ہیں؟ عباس نے بات بدلی تھی۔ فاطمہ خاموش ہو گئی۔ الحمید صاحب کہہ رہے تھے کہ آج کا ڈنر ان کے ہاں ہے، آپ تیار رہیے گا۔ عباس اسے ہدایت کرتے ہوئے چلے گئے۔ مرد بہت خود غرض ہوتے ہیں اور یہ حقیقت کبھی نہیں بدلتی، فاطمہ نے اکتا کر سوچا۔ زندگی میں جسے ہم رائز سمجھتے ہیں وہ دراصل ہمارا فال ہوتا ہے۔ فاطمہ اپنے سامنے کے منظر میں ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ زندگی نے اسے یہی سبق پڑھایا تھا ممی۔ شامر نے پیچھے سے آ کر اپنے دونوں بازو اس کے شانوں کے گرد پھیلا دیے۔ اب بھی ناراض ہیں؟ فاطمہ نے جواب نہیں دیا۔ شامر نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ رو رہی تھی۔ شامر کو دھچکا لگا۔ تمہیں میں کیا کہوں شامر؟ تم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں مسکراتی نہیں ہوں تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ میں اب بھی مسکرا نہیں سکتی شامر، تم جان سکتے ہو کہ مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ کاش تم جانتے۔ فاطمہ نے زور سے آنکھیں بند کر کے کہا۔ اس کے ہونٹ کپ کپ آئے۔ تو میرے لیے کیا ہو؟ کیا میں اب یہ بھی بتاؤں؟ میں مر جاؤں گی شامر، میں مر جاؤں گی۔ وہ کئی دفعہ فاطمہ کے سینے سے لگ کر رو دی۔ آج فاطمہ اس کے سینے سے لگ کر رو رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کے آنسو صاف کر کے اسے چپ کروا سکتا۔ فاطمہ نے یہ کام 1000 دفعہ کیا تھا۔ ممی، اس نے بھی فاطمہ سے لپٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ یہی کر سکتا تھا۔ فاطمہ روتے روتے مسکرائی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم ابھی بچے ہو، فاطمہ نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ سوری، بوجھل آواز میں کہتے ہوئے وہ بھی فاطمہ کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ کس کے ساتھ آئے ہو؟ کان سے کھینچ کر لایا ہوں اس سے میں۔ یہ گدھا اب کہیں جا کر تو دکھائے۔ کیوں ہاسٹل میں جاؤ گے؟ اب کیا؟ اب کہیں؟ عباس نے اس کے کان کو کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ فاطمہ پلکیں جھپکانا بھول گئی تھی۔ ضروری نہیں فرشتوں سے آپ کی ملاقات آسمانوں پر ہی ہو، کبھی کبھی ان سے ملاقات کا شرف آپ کو زمین پر ہی بخش دیا جاتا ہے۔ جو آپ کا فال ہوتا ہے دراصل وہی آپ کا رائز ہوتا ہے۔ حقیقتیں کبھی کبھی بدل بھی جایا کرتی ہیں۔ شامر، اٹھ جاؤ بیٹا، نماز قضا ہو رہی ہے۔ اٹھتا ہوں ممی، وہ کسمسایا۔ اٹھ جاؤ، اب میں جگانے نہیں آؤں گی۔ وہ اس نرم آواز کو پچھلے 24 سالوں سے سنتا آ رہا تھا۔ وہ اس آواز کے اثار میں تھا۔ اس نے پھر سے فاطمہ کو وہی الفاظ دہراتے سنا۔ اب وہ مریم کو جگا رہی تھی۔ اس نے ٹوپی اتار کر اپنے سامنے بیٹھی عورت کو دیکھا۔ مریم اس کی گود میں سر رکھ کر سو چکی تھی۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ شامر آگے بڑھا۔ اس نے فاطمہ کے شانے سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ تلاوت کی ہلکی آواز اس کے سماعتوں میں قطرہ قطرہ سکون انڈیل رہی تھی۔ وہ بلا شبہ آواز کے اثار میں تھا۔ فاطمہ نے تلاوت ختم کی۔ شامر اس کے کندھے سے سر ٹکائے سو چکا تھا۔
فاطمہ نے اپنے دونوں بچوں پر پھونک ماری، وہ دونوں ہی گہری نیند میں تھے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میں شکر کیسے ادا کروں؟ فاطمہ نے ایک دفعہ پھر سے خود کو بے بسی کی انتہا پر پایا۔ ممی نوٹ اگین، ممی نوٹ لگا دیں۔ شامیر اس کے سر پر کھڑا تھا، خود سے صحیح نوٹ نہیں لگتی کیا؟ اس نے ٹوسٹ پر مکھن لگا کر باز کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ وہ تو آج تک آپ سے بھی نہیں بنی، شامیر نے دو بدو جواب دیا۔ گدھا! فاطمہ پر بڑائی، جبکہ مریم اور عباس ہنس رہے تھے۔ شامیر نے بیٹھنے سے پہلے مریم کا منہ چڑھایا، یہ اس پر فرض تھا۔ ممی شامیر بھائی نے پھر منہ چڑھایا ہے، وہ حساب عادت تب گئی تھی۔ شامیر بھائی چائے کا سپ لیتے ہوئے شامیر کا منہ جل گیا۔ کیوں تنگ کرتے ہو بہن کو؟ عباس نے اخبار کو طے کرتے ہوئے پوچھا۔ بہن چائے کے گھونٹ کو حلق سے نیچے اتارنے کے لیے اس نے بے ساختہ پانی کا گھونٹ بھرا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ فاطمہ نے اس کی حرکت کو نوٹ کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں مریم، چلو جلدی کرو، اسے مریم کو کالج ڈراپ کرنا تھا۔ آپ گاڑی سٹارٹ کریں، میں آئی۔ مریم ناشتے میں مشغول تھی۔ مریم وہ پورے 5 منٹ گاڑی میں گزارنے کے بعد دوبارہ اندر آیا تھا۔ میں بس آ ہی رہی ہوں، مریم نے حساب معمول اسے بتایا تھا۔ شامیر کوئی لڑائی نہیں کرنی بہن سے، فاطمہ نے اسے تنبیہ کی۔ کیوں نہیں؟ مریم نے برتری دکھاتے ہوئے کارنس پر رکھا گلدان اٹھایا تھا۔ لا حول ولا قوت، وہ بدل کر پیچھے ہٹا تھا۔ سر ایک مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ ینگ مین، مجھے کچھ فیل ہونے لگا ہے۔ کیا فیل ہونے لگا ہے؟ یہی کہ اب میری شادی ہو جانی چاہیے۔ ینگ مین، میرے ساتھ بھی ایک مسئلہ ہے۔ وہ کیا سر؟ مجھے بھی ہی فیل ہونے لگا ہے کہ میری بھی اب شادی ہو جانی چاہیے۔ کوئی بات نہیں، اس عمر میں ایسے شوق ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ لاپرواہی سے بولا۔ اوکے، میں تمہارا ٹیچر ہوں تو میں بھی تو اسی بات کا ثبوت پیش کر رہا ہوں، اس نے معصومیت سے بولا۔ مریم اپنا قہقہ نہیں دبا سکی تھی۔ فاطمہ مسکراتے ہوئے اس کی کمر پر ہاتھ مارا۔ وہ سب اس وقت شام کی چائے پی رہے تھے۔ تو پھر بشیرہ فٹ رہے گی؟ عباس نے نوکرانی کا نام لیا۔ اپنی بات کر رہے ہیں نا سر؟ اس کی بات نے ایک دفعہ پھر سے سب کو ہنسنے پہ مجبور کر دیا۔ بی سیریس شامیر، کیا کوئی پسند ہے تمہیں؟ فاطمہ نے پوچھا۔ ہے تو صحیح۔ مریم کو ہلکی سی بے چینی ہوئی، وہ اٹھ گئی۔ عباس پہلے ہی فون سننے جا چکے تھے۔ اب میرا خیال ہے کہ آپ کو خود ہی سٹارٹ ہو جانا چاہیے، فاطمہ نے کہا۔ وہ مسکرایا۔ مریم کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ بہت ریلیکس ہو کر پوچھ رہا تھا۔ مریم فاطمہ چونکہ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا، تو پھر میں کیا کروں؟ کرنا کچھ بھی نہیں ہے، بس اس سے بات کرنی ہے۔ تم خود کیوں نہیں کرتے؟ فاطمہ نے چائے کے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ کیا مار کھانی ہے مجھے؟ وہ آنکھوں میں خفگی لیے بولا۔ مریم آ رہی تھی۔ اس نے جاتے ہوئے فاطمہ کو پکارا۔ کیا کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ ہونا تو نہیں چاہیے، وہ اعتماد سے بولا۔ اور ہوگا بھی نہیں، فاطمہ نے بھی اعتماد سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وٹ؟ مریم کو کرنے لگا، مجھے شامیر سے شادی نہیں کرنی؟ اور گاڈ بہت ہی بیوقوف ہے، اس نے تب کر سوچا۔ مریم کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ تمہیں اعتراض کیا ہے؟ وہ اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ مریم کے دل کو کچھ ہوا، وہ اس کی نا پر بگڑ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ کچھ ہے۔ مریم یکدم پرسکون ہوئی۔ آپ مجھے منہ چڑھاتے ہیں؟ وہ بے حد آرام سے بولی۔ شامیر نے بیچارگی سے فاطمہ کو دیکھا۔ فاطمہ نے کندھے کچائے۔ تو تم بھی منہ چڑھا لیا کرو۔ مریم لاجواب ہوئی۔ آپ کا قد چھوٹا ہے، تم ہائی ہیل استعمال کر لینا۔ آپ بہت فیئر ہیں، تو ہم فیئر اینڈ لولی بنانے والوں سے معاہدہ کر لیں گے۔ آپ بہت رش ڈرائیونگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تمہارے لیے ڈبل سیٹ بیلٹ لگوا لوں گا۔ ہر بات میں ہی کمپرومائز کیوں کروں؟ وہ چلائی۔ اوکے، اس بات پہ میں کر لیتا ہوں، وہ مصلحتاً انداز میں بولا۔ فاطمہ نے تعصب سے دونوں کو دیکھا کہ مریم کے اعتراضات، اگر ان کو اعتراضات کہا جا سکے، تو کھرے تھے، تو شامیر کے حل بہت شاندار تھے۔ فاطمہ نے عباس حیدر سے بات کر لی تھی۔ کوئی اعتراض تب کرتا ہے جب کہیں اعتراض کی گنجائش ہو۔ کیا گنجائش کہیں تھی؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے دماغ پر زیادہ زور دینے کی ضرورت کوئی بیوقوفی محسوس کرے گا۔ اگلے چند روز فاطمہ کی فیملی کے لیے بڑے خوشگوار ثابت ہوئے تھے۔ مریم اور شامیر کی شادی کر دی گئی تھی۔ سب کچھ وہیں کا وہیں ہوتے ہوئے بھی بدل گیا تھا۔ اب میں اللہ سے اور کیا مانگوں؟ ایک عورت اس سے زیادہ اور کیا خواہش کرے گی؟ ثمر مل رہا تھا۔ فاطمہ خوش نہیں تھی، وہ سرشار تھی۔ زندگی میں آپ واقعی وہی کاٹتے ہیں جو آپ بوتے ہیں۔ اس فلسفے کو فاطمہ اور عباس سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ تم نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا۔ فاطمہ نے ریسیور کان سے علیحدہ کر کے حیرانی سے دیکھا۔ تم خون چوسنے والی بلا ہو۔ فاطمہ کی حیرت کم نہیں ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم اسے اگر لے جاؤ۔ فاطمہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں اسے ایسی کالز نے اسے زج کر دیا تھا۔ فاطمہ جانتی تھی وہ شامیر سے بھی رابطے میں ہے۔ ان دنوں
ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے وہ اس سے لا علم تھے۔ البتہ شامر ان دنوں بہت پریشان تھا۔ فاطمہ اس کی پریشانی ختم کرنا چاہتی تھی، وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے جا رہی تھی اور اس بات سے وہ لا علم نہیں تھی۔ شامر تمہاری ممی آئی ہیں۔ ممی کہنے میں دقت فاطمہ کو ہوئی تھی یا شامر کو سننے میں، وہ دونوں ہی فیصلہ کرنے سے قاصر تھے۔ وہ رکے اور اس سے دیکھا ممی۔ اس نے فاطمہ کی پشت کو دیکھ کر سوچا، اسے بے اختیار اپنا باپ یاد آیا تھا۔ ایک دفعہ اس نے شامر کو حقیقت کی اذیت سے دوچار کروایا تھا، آج یہ کام فاطمہ کر رہی تھی اور کیا خوب کر رہی تھی۔ اس نے بے حد بے تابی سے اس عورت کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس انداز میں اس کا منہ چوم رہی تھی، وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس نے فاطمہ کو دیکھا، وہ اس عورت کے آنسو صاف کرنے کا عادی نہیں تھا۔ وہ جس کے آنسو صاف کرنے کا عادی تھا، وہ آج اپنے آنسو اس سے چھپا رہی تھی۔ وہ عورت اس کا چہرہ تھامے کھڑی تھی، اس کے ہاتھوں کے لمس سے اسے کوئی توانائی نہیں مل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ گرم تھے مگر پھر بھی وہ شامر کو مجمد کر رہے تھے۔ لمس ہاتھ میں نہیں جذبات میں ہوتا ہے، شامر کو ادراک ہوا تھا۔ میں تمہاری ماں ہوں، وہ لرزتی آواز میں بولی۔ شامر کو کسی نے زور کا تھپڑ مارا تھا۔ ممی وہ نہیں ہوتی جو چھوڑ کر چلی جائے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے 10 سال کا بچہ بن گیا تھا۔ ممی اس جیسی ہوتی ہیں۔ اس نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس عورت کے سامنے کیا۔ میری ماں کوئی اور نہیں ہے، اگر پھر بھی کوئی دعویٰ کرے تو میں نہیں مانتا۔ وہ ضدی بچے کی طرح فاطمہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے بولا۔ فاطمہ کا دل بے اختیار کھلکھلانے کو چاہا۔ ہاں میں تمہاری ممی ہوں، فاطمہ نے پیار سے کہا۔ اس عورت نے تمہیں میرے خلاف ورگلایا ہے، اس نے 24 سال تمہارے دل میں میرے لیے نفرت بھری ہے۔ شامر کی ماں جذبات کی شدت سے بے قابو ہو رہی تھی۔ شامر ساکت رہ گیا۔ انہوں نے مجھے کیوں ورگلایا؟ کیونکہ آپ نے اس بات کا موقع دیا۔ میرے اندر نفرت کیسے بھری انہوں نے؟ کیونکہ آپ خود مجھے چھوڑ گئی تھی۔ بہرحال یہ دونوں کام انہوں نے نہیں کیے۔ 3 ماہ کے بچے کو کیا کوئی نفرت سکھائے گا؟ شامر میں مجبور تھی۔ اپنے 1 دن کے بچے کو چھوڑنے پر وہ لاجواب ہوئی۔ میں نے 9 ماہ تک تمہاری تکلیف برداشت کی ہے، جنم دینے کی اذیت سہی ہے، تم میرے ان 9 ماہ کا حساب دے سکتے ہو کیا؟ تم تو میری اس تکلیف کا قرض بھی نہیں اتار سکتے۔ وہ جذباتی ہو رہی تھی۔ آپ مجھ سے 9 ماہ کا حساب مانگنے آئی ہیں۔ اگر اس عورت نے مجھ سے اپنے 24 سال کا حساب مانگ لیا تو میں کیا کروں گا؟ میں اس عورت کا قرض کیسے اتاروں گا؟ وہ حقیقتاً بھڑک اٹھا تھا۔ ممتا کیا ہوتی ہے؟ ماں کسے کہتے ہیں؟ اس عورت کی آنکھوں میں جھانک کر اپنے ماں ہونے کو تلاش کرے۔ ممتا کوکھ سے جنم نہیں لیتی، ممتا کے دھارے دل سے پھوٹتے ہیں۔ ممتا اگر کوکھ سے جنم لیتی تو کوڑے کے ڈھیر سے کبھی کوئی بچہ نہ ملتا۔ بنجر کون ہے؟ آپ یا یہ؟ وہ اس عورت کے وجود کو یخ پانی میں دھکیل چکا تھا۔ وہ اسے آئینہ دکھا رہا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ عکس دھندلا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ عکس بڑا واضح ہو رہا تھا۔ 24 سال پہلے ایک عورت نے ایک بچے کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا اور دوسری نے اپنانے کا۔ ایک نے نصیب کو بدلنے کی کوشش کی تھی تو دوسری نے نہیں۔ فیصلہ صحیح ہے یا غلط یہ وقت بتاتا ہے۔ وقت دونوں کو یہ بات اچھی طرح بتا رہا تھا۔ 2 عورتیں، 2 کہانیاں۔ وہ 2 عورتیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھی۔ بنجر کون تھی؟ لفظ بنجر کی اس سے بہترین تعریف اور ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ مریم اور شامر دونوں فاطمہ کے پہلو میں کھڑے تھے۔ لفظ ہمت کی اس سے اچھی تشریح اور ہو نہیں سکتی تھی۔ تو یہاں پہ ناول ختم ہوا۔ کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ کمنٹس باکس میں بتائیے گا۔ اور اس ناول میں بہت ہی اچھی اور ایک مثبت پیغام دیا گیا ہے، کیونکہ ماں وہ نہیں ہوتی جو پیدا کرے، ماں وہ ہوتی ہے جو بچوں کو پالے، بڑا کرے اور ان کی پرورش کرے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سا ایسا غلط کنسپٹ ہے کہ جو بھی ماں آتی ہے، جو سیکنڈ میرج میں ماں آتی ہے، بچوں کو ستیلی ماں کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے، یا اس عورت کو ستیلی ماں کا لقب دیا جاتا ہے۔ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تو ایک بہترین جذبہ پیدا کیا ہے ممتا کا، اور وہ کسی بھی بچے کو دیکھ کر ایک عورت کے اندر خود بخود ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی عورت ستیلی نہیں ہوتی، ماں ہوتی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس باکس میں مجھے لازم بتائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔